अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और इन्जॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और आज हम फिर आपके लिए लेकर आ गए आपके फेवरेट सिलसिलेवार नावल ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड नंबर 16, जिसका आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं इस इंटरेस्टिंग से रोमांटिक नावल की तरफ। मगर इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो फिर चलते हैं ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड 16 की तरफ। नानो प्लीज़ समझाए ना इसे, कितनी बेमुरवत है ये। आज भाई की मेहंदी के साथ साथ निकाह है मेरा, और निकाह की दुल्हन बजाय पॉलर के यहाँ बैठी इसकी मन्नतें करी है। ऐसी होती हैं दोस्त से। एक इकलौती सहेली है मेरी और वो भी मेरे निकाह में शिरकत के लिए नहीं आ रही। सोचें किस कदर दुख की बात है मेरे लिए। नानू के पैरों की जानिब बैठी आयशा ने रूहान सी सूरत लिए दुहाई दी थी। यार तुम जानती तो हो मैं इस हालत में नानू को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। बिला वजह की जिद बांधे बैठी हो तुम। किचन में सूप बनाती जोया तक उसकी सारी बातें लव व लफ्ज़ पहुंची थीं। तभी वहीं से जवाब भी मौसूल हो गया था। हाँ, बांध के बैठी हूँ जिद, और ये ज़ेद ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक तुम राज़ी नहीं हो जाती साथ चलने के लिए। आयज़ा ने मुंह बसूरा और चेहरे पर खफगी भरे तासुरात सजाए। सोच लो, दुल्हा भाई तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक कर हॉल में किसी और से ही निकाह करने की हामी ना भर लें। सूप का बाउल लिए लाउंज में आते हुए जोया ने उसे छेड़ा था। नानो देखें इसकी मस्खरियाँ, मुझे देर हो रही है पॉलर से, प्लीज़ समझाए ना इसे। आयशा ने नानो से मिन्नत भरे लहजे में कहा तो जोया जो नानो को उठकर बैठने में मदद दे रही थी उसने मुस्कुराहट दबा ली। चली जाओ बेटा, क्यों तंग कर रही हो इसे? मुखलिस दोस्त किस्मत से मिलते हैं, इन्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए। इसकी ज़िंदगी का इतना अहम दिन है आज, और पक्की सहेली ही इस अहम मौके पर साथ ना हो तो उसका नाराज़ होना तो बनता है ना। नानो ने नरमी से जोया को देखते हुए उससे समझाया था। नानो आप जानती हैं मुझे इसके साथ जाने में प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मैंने तो सारी शॉपिंग भी कर ली थी इसके निकाह और असद भाई की शादी की। लेकिन अब जब आपकी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं यूँ आपको बीमार हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। जोया ने अपने ना जाने की वजह बयान की। 15 दिन पहले ही नानू की सर्जरी हुई थी और इन 15 दिनों में हर चीज़ भुलाए वो फ़कत उनकी देखभाल और तीमारदारी में मसरूफ़ थी। जोया, सिर्फ 2 घंटे की बात है, मैं अशर से कहकर तुम्हें जल्दी घर ड्रॉप करवा दूँगी, लेकिन प्लीज़ यार, मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मेरे निकाह के वक्त तुम मेरे करीब मौजूद हो। आयशा ने उसका हाथ थामा था। आयशा में जोया को समझ नहीं आया कि इस खुलूस का जवाब इनकार में कैसे दे। बच्चे, तुम फिक्र मत करो, ये ज़रूर जाएगी तुम्हारे साथ। जोया, उठो बेटा, अपनी चीज़ें और आज के फंक्शन के पहनने के लिए लिबास लो और आयशा के साथ जाओ। मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इन 2 घंटों के लिए मैं साथ वाले फ्लैट की जोहरा को बुलवा लूँगी अपने पास। आखिर हमसाए किस दिन काम आएंगे। नानो ने उसके हाथ से सूप का बोल पकड़कर उसे उठने का इशारा किया था। आयशा ने आंखों में चमक लिए उन्हें देखा। लेकिन नानो, जोया ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कुछ कहना चाहा जब उन्होंने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। अगर तुम आज नहीं गईं तो मुझे यही लगेगा कि मेरा वजूद तुम्हारी खुशियों की राह में रुकावट बन रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आयशा की शादी के हवाले से कितनी एक्साइटेड थीं। भले रुखसती नहीं है इसकी अभी, लेकिन निकाह तो है ना आज। ऐसे वक्त में किसी करीबी रिश्ते की अशद ज़रूरत महसूस होती है। इसलिए इन लम्हों को ज़ाया मत करो। जाओ जल्दी और अपना सामान लेकर आओ, बच्ची को देर हो रही है, शाम ढलने को है, पॉलर में ना जाने कितना वक्त लग जाए। नानो ने बड़े स्वभाव से उसके तमाम तर एतराज़ात को रद्द करते हुए हुक्म सादिर किया तो वो चंद पल तजब्जुब के आलम में खड़ी रही। फिर वो गहरी सांस भरती कमरे की जानिब बढ़ गई। थैंक यू नानो। आयशा खुशी से चहकती उनका गाल चूम गई थी। उफ मेरे खुदाया,
ساتھ لائے گئے بیگ کو ٹٹولتی آئزہ بے ساختہ کر رہی تھی۔ اس کا میک اپ اور ہیئر سٹائل مکمل ہو چکا تھا، صرف جیولری پہننا اور دوپٹہ سیٹ کرنا باقی تھا۔ کیا ہوا؟ زویا، جو ابھی چینج کر کے آئی تھی اور اب بیوٹیشین کے کہنے پر کرسی سنبھال رہی تھی، آئزہ کے الفاظ پر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مسئلہ ہو گیا ہے یار، افراتفری میں اپنے جیولری باکس کی بجائے بھابھی کے ولیمے کا سیٹ اٹھا لائی ہوں جو انہیں پرسوں پہننا ہے۔ آئزہ کے لہجے میں بھی پریشانی کا عنصر تھا۔ اوہ، اب؟ زویا کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ پتہ نہیں اب۔ اس الماری کی چابی بھی میرے پاس ہے جس میں میری جیولری ہے۔ ہمیں یہاں سے سیدھا ہال میں پہنچنا تھا۔ اب کیا کروں میں؟ آئزہ نے پیشانی مسلی۔ اشر کو کال کرتی ہوں، دعا کرو وہ لوگ ہال کے لیے نہ گئے ہوں۔ آئزہ مضطرب سی فون پر نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ بیوٹیشین نے خاموشی سے زویا کے چہرے پر اپنا جادو دکھانا شروع کر دیا تھا۔ زویا، چھوٹا بھائی اشر آ رہا ہے مجھے لینے۔ میں پہلے اس کے ساتھ گھر جا رہی ہوں جیولری کے لیے، وہاں سے اشر مجھے ہال ڈراپ کرے گا، اس کے بعد وہ تمہیں لینے آ جائے گا۔ امید ہے تب تک تمہارا میک اپ بھی مکمل ہو چکا ہوگا۔ آئزہ بیگ سمیٹتی تیز تیز کہتی جا رہی تھی۔ لیکن آئزہ، میں اکیلی یہاں؟ زویا تھوڑی پریشان ہوئی۔ اکیلے تمہیں یہاں کوئی کھا نہیں جائے گا یار، فیمیلز ہی تو ہیں۔ جیسے ہی اشر تمہیں پک کرنے کے لیے نکلے گا میں تمہیں کال کر دوں گی۔ جب تک میں کال نہ کروں پارلر سے مت نکلنا۔ اسے مختلف ہدایات دیتی آئزہ اب شال اوڑھ رہی تھی۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر بعد آئزہ پارلر سے نکلتی اشر کے ہمراہ گھر کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اس کا میک اپ مکمل ہو چکا تھا۔ بیوٹیشین میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ زویا نے فون کی اسکرین پر نگاہ ڈالی تو آئزہ کا نمبر بلنک کر رہا تھا۔ ہاں آئزہ بولو۔ کال ریسیو کرتی وہ فون کان سے لگا گئی۔ ریڈی ہو گئی تم؟ آئزہ غالباً بینکویٹ ہال پہنچ چکی تھی، تبھی عقب میں ڈی جے کی آواز اور شور سنائی دے رہا تھا۔ ہاں ریڈی ہوں میں، زویا نے اطلاع دیتے ہوئے ہیلز پہنی۔ اشر نکل گیا ہے یہاں سے تمہیں پک کرنے کے لیے، کچھ ہی دیر میں پہنچ جائے گا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ پہنچ کر مجھے کال کر دے، میں جیسے ہی تمہیں مسڈ کال دوں باہر آ جانا۔ آئزہ کی ہدایت پر زویا نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ وہ نیل پینٹ کی بوتل بند کر رہی تھی جب ہاتھ کی انگلی پر ذرا سا نیل پینٹ لگ گیا۔ ٹیشو کی نگاہ میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن ٹیشو باکس کہیں دکھائی نہیں دیا۔ دھو ہی لیتی ہوں ہاتھ، خود سے بڑبڑاتی ہوئی ایک لڑکی سے پوچھتی واش روم میں چلی آئی۔ واش بیسن پر ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو نکاح اپنے سیل فون تک گئی جس کی اسکرین جل رہی تھی۔ آئزہ کی مسڈ کال؟ اشر آ گیا ہوگا باہر۔ کندھے پر رکھے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے زویا نے ایک نظر آئینے میں دکھائی دیتے اپنے عکس پر ڈالی۔ ماتھے پر چمکتی بندیا کو انگلی سے ذرا سا ٹھیک کیا۔ زویا نام کی لڑکی ہے یہاں، انہیں لینے گاڑی آئی ہے۔ تبھی اس پارلر کے باہر تعینات گارڈ نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ جی میں ہوں، آ رہی ہوں بس۔ شال کندھوں پر ڈالتی اپنے سراپے کو ڈھانپتی وہ پارلر سے نکل آئی تھی۔ جب نے کہا کچھ فاصلے پر کھڑی واحد سیاہ رنگ کی گاڑی تک گئی۔ تھینک گاڈ اشر پہنچا تو، زیر لب کہتی وہ سہج سہج کر چلتی گاڑی کے نزدیک آئی۔ تبھی دروازہ ان لاک ہوا تھا۔ زویا نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور گاڑی میں سوار ہوئی۔ چلو اشر، اپنے لباس کو سمیٹ کر اندر کرتی وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتی اسے مخاطب کر گئی تھی، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان شخصیت نے بیک ویو مرر اس کے سراپے پر سیٹ کرتے ہوئے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ہال کے قریب پہنچتے ہی اس نے شال تہہ کر کے گاڑی میں ہی رکھ دی تھی کہ واپسی پر لے لے گی۔ پھر گاڑی سے اترتی ہیل بیلنس کرتی ہال کے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب فون کی بجتی بیل نے اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اسکرین کی جانب دیکھا تو آئزہ کی کال تھی۔ ہاں آئزہ؟ زویا نے ایک ہاتھ سے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون کان کو لگایا۔ زویا کہاں ہو یار؟ اشر پارلر کے باہر کھڑا ہے اور گارڈ کہہ رہا ہے تم پارلر میں نہیں ہو۔ آئزہ کی پریشان سی آواز سنائی دی تو زویا اس کی بات پر حیران ہوئی۔ میں تو ہال پہنچ چکی ہوں، دروازے کے پاس ہوں، اندر ہی آ رہی ہوں اور اشر کے ساتھ ہی تو آئی ہوں میں۔ زویا کو لگا تھا جیسے آئزہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تبھی کہہ گئی، کیا اشر کے ساتھ ہال پہنچ گئی ہو؟
لیکن ابھی 1 منٹ پہلے اشر سے میری بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پارلر کے باہر کھڑا ہے۔ اصل میں پارلر جاتے ہوئے اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے یہی بتانے کے لیے کال کی تھی تمہیں، لیکن تم نے پک ہی نہیں کی۔ اشر کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور اب گارڈ کہہ رہا ہے کہ تم وہاں سے جا چکی ہو۔ جانتی ہو کتنی پریشان ہو گئی تھی میں۔ عائزہ کی بات پر زویا بری طرح چونکی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے عائزہ، اشر ہی مجھے ڈراپ کر کے گیا ہے ابھی۔ جب تمہاری مسڈ کال آئی میں تبھی پارلر سے نکل آئی تھی اور باہر تم لوگوں کی گاڑی کھڑی تھی، اسی میں بیٹھ کر میں یہاں۔ بات کرتے کرتے زویا نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ کچھ فاصلے پر وہی سیاہ رنگ گاڑی کھڑی تھی جس میں بیٹھ کر وہ یہاں تک آئی تھی، اور اس گاڑی کی ڈگی کے اوپر رکھا وہ کارڈ اور سرخ گلاب ہی تھا جو زویا کو ٹھٹکانے کا باعث بنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پہنچ چکی ہو نا ہال، ابھی اندر جاؤ جلدی، میں اشر کو خود کال کر کے پتہ کر لیتی ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ عائزہ نے بات مکمل کر کے کال کاٹ دی تھی۔ کال کرتے ہی زویا نے الجھی ہوئی سی نگاہوں سے اس گاڑی کو دیکھا تھا۔ اگر اشر ابھی تک پارلر کے باہر تھا تو پھر وہ کس کی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں تک آئی تھی؟ اور گاڑی پر رکھا وہ پھول اور کارڈ، کیا یہ کڑی بھی اسی پراسرار شخص سے جا ملتی تھی جسے پچھلے 15 دن سے وہ مکمل طور پر فراموش کیے ہوئے تھی؟ مختلف سوالوں میں الجھی زویا نے عجیب سے احساسات میں گھرے قدم ہال کی بجائے اس گاڑی کی جانب بڑھائے تھے۔ سنو، تم خوبصورت ہو، بلا کی خوبصورت ہو۔ اگر شیشہ تمہیں دیکھے، تمہارے عکس کے صدقے وہ آنکھیں دان کر ڈالے۔ تمہاری دل نشیں آنکھیں کسی بنجر زمیں پہ دیومالائی سی جھیلیں ہیں کہ جن میں تیرنے والے خزانے ڈھونڈ لاتے ہیں۔ کارڈ پر لکھی تحریر نے اسے ساکت کر ڈالا تھا۔ وہ الفاظ اسے جو سمجھانا چاہ رہے تھے وہ سب زویا سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خوش فہم نہیں ہونا چاہتی تھی اور نہ کسی کے جال میں پھنسنا چاہتی تھی، لیکن جانے کیوں ان الفاظ میں چھپے انوکھے جذبات اس کے دل کو الگ طرز پر دھڑکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ جانے کتنے ہی پل یوں ہی بت بنی ان الفاظ کو انگلی کی پور سے چھو رہی تھی جب اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کے احساس نے اسے چونکایا۔ وہ تیزی سے پلٹی تھی جب پیچھے بہت قریب کھڑے شخص سے بری طرح ٹکرائی۔ دھکا سا لگنے پر وہ ایک دم گاڑی کے ساتھ آن لگی تھی۔ تبھی شاید اسے گرنے سے بچانے کو مقابل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں جماتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ زویا نے تیزی سے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک پل کو جیسے ساتوں آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم کر رہ گئے۔ پچھلے 15 دن سے اس شخص کی جانب سے مزید کوئی پیش قدمی نہ ہونے پر اسے لگا تھا کہ شاید اس کا پیچھا چھوٹ گیا ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ آج پھر اس کے روبرو تھا، اپنی مسحور کن وجاہت اور تمام تر دلکشی کے ساتھ، جبکہ چہرے پر موجود وہ نقاب آج بھی قائم تھا۔ زویا نے اچانک دماغ میں کوئی خیال آتے ہی تیزی سے ہاتھ اس شخص کے ماسک میں چھپے چہرے کی جانب بڑھایا تھا۔ جب اس کا ارادہ بھاپتے ہوئے سلطان نے سرت سے نہ صرف اس کے ہاتھ کو خود تک پہنچنے سے روکا تھا، بلکہ اس کی چالاکی کی پاداش میں اسے جھٹکے سے کھینچ کر گھماتے ہی اس کی پشت اپنے ساتھ لگاتے بازو کی گرفت اس کی گردن کے گرد مضبوط کی تھی۔ جب تک میں نہ چاہوں آپ کو یہ چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، مائنڈ اٹ۔ سرد سے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی گئی تھی۔ گرفت نرم تھی لیکن لہجے سے جھلکتی سختی پر زویا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ چھوڑو مجھے، زور لگاتی وہ بمشکل اس کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ پھر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں سے جھلکتا وہ جنون ایک بار پھر اسے خائف کر گیا تھا۔ کون ہو تم؟ نگاہوں میں خوف لیے اس سے قدم پیچھے لینے چاہے تھے جب حواس باختگی کے باعث ہیل کسی چیز میں اٹکتی اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گئی۔ مقابل نے سرت سے اسے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ زویا نے ہراساں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں کی وہ سرد مہری پل میں غائب ہوتی وہاں پھر سے وہی نرم جذبات بکھیر گئی تھی، وہی جس کے قریب آتے ہی آپ کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے کو گہری نگاہوں کی زد میں لیے وہ گھمبیر لہجے میں کہہ گیا۔ زویا کو اسی لمحے احساس ہوا تھا کہ اس کا دل کس تیزی سے دھڑک رہا تھا
اور یہی دھڑکن غالباً مقابل کی سماعتوں تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پر وہ تیزی سے نظریں جھکاتی خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی۔ وہ جسے اپنے قریب پا کر ان آنکھوں میں کوئی انجانا سا ڈر حلقوں لے لینے لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی پناہوں میں آپ کو تحفظ کا احساس ملتا ہے۔ مقابل نے پھر سے لب کشائی کی تھی۔ زویا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا۔ وہ خوفزدہ ضرور ہوتی تھی اسے دیکھ کر، لیکن آج تک کبھی اس سے عزت کا خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا اسے، بلکہ کوئی دل فریب سا احساس اسے اپنے حصار میں لے لیتا تھا، یوں جیسے کسی محفوظ چار دیواری نے اسے گھیر لیا ہو۔ وہ جو اجنبی ہو کر بھی شناسائی کا احساس اجاگر کرتا ہے، اس کے چہرے کے ہر تاثر کو بغور دیکھتا وہ اپنی بات مکمل کر گیا، جبکہ زویا برف کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ یہ سب تو اس کے الفاظ تھے، اس کی اپنی سوچیں تھیں جو اس نے فقط عائزہ کے ساتھ شیئر کی تھیں، لیکن کیا وہ شخص اتنا قابل تھا کہ اس کی سوچوں تک رسائی حاصل کر گیا تھا؟ نہ جانے کیوں اس لمحے زویا کو سامنے کھڑے شخص سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹتی اس سے دور ہوئی۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ خشک لمحوں پر زبان پھیرتی خود کو ہمت دلاتی وہ پوچھ گئی۔ جواباً اس شخص کی نقاب سے جھانکتی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ چند لمحوں کا توقف کیا گیا تھا۔ زویا کو لگا جیسے وہ اپنے متعلق کچھ بتانا نہیں چاہتا، تبھی مزید کچھ پوچھنے یا کہنے کی بیوقوفی کیے بغیر اسے وہاں سے جانے کا قصد کیا تھا، جب اس شخص کے الفاظ نے اس کے قدموں کو زنجیر کیا۔ میں جانتا ہوں مجھے لے کر بہت سے سوالات ہیں آپ کے دل و دماغ میں، اور شاید اب وقت آ گیا ہے ان سوالات کے جواب دینے کا۔ اس کا لہجہ سنجیدگی سے پر تھا۔ زویا نے سوالیہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ کل رات اسی وقت آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ میری بھیجی گئی گاڑی کل رات 8 بجے آپ کے فلیٹ کے پاس آپ کا انتظار کرے گی۔ اپنی ان الجھنوں کو سلجھانے کے لیے اس گاڑی میں بیٹھ کر میری مرضی کی جگہ پر پہنچ جائیے گا۔ اب آپ اندر جا سکتی ہیں، آپ کی دوست آپ کی منتظر ہوگی۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ اور تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر ہے کہ میں بے وقوفوں کی طرح تمہارے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے اس گاڑی میں بیٹھ کر آ جاؤں گی؟ زویا سلگ کر رہ گئی تھی۔ اس کی بات پر سلطان کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے ذرا سی گردن ترچھی کی تھی لیکن مڑا نہیں۔ مجھے خوش فہمی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں ابھرتے سوالات آپ کو کل آنے پر مجبور کر دیں گے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ RH بار بار مواقع نہیں دیتا۔ کل آپ کو زندگی کا پہلا اور آخری موقع ملے گا اپنی آنکھوں اور میرے چہرے کے درمیان چھائے اس پردے کو ہٹانے کا۔ دوبارہ شاید آپ کو یہ موقع نہ ملے، لیکن اس کے بعد آپ کو الجھائے رکھنے والے ان سوالات کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بے تاثر لہجے میں کہتا وہ زویا کو لاجواب کر گیا تھا۔ زویا شاکی نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورے گئی، جبکہ دل و دماغ میں ابھرتے خیالات اسے پریشان کر گئے تھے۔ فکر مت کیجیے، میرے ساتھ آنے پر آپ کی عزت یا زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر میری نیت غلط ہوتی تو نقب زنی کے لیے اب تک بہت سے مواقع مل چکے ہیں مجھے، لیکن محافظ کبھی نقب نہیں لگایا کرتے۔ بنا اس کے چہرے کو دیکھے بھی وہ اس کی تمام تر سوچوں تک رسائی حاصل کرتا، اس کے خدشات دور کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ زویا دنگ سی کھڑی رہ گئی تھی۔ کیا ٹیلی پیتھی بھی جانتا تھا وہ شخص؟ کوئی کیسے کسی کے دماغ کو اتنی گہرائی سے پڑھ سکتا ہے؟ یہ ملاقات مزید سوالات کو جنم دے چکی تھی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ واہ بھائی واہ، یقیناً آپ بھی یہ جاننے کو بے چین ہوں گے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا زویا جان پائے گی سلطان کی حقیقت، یا پھر ہونے والا ہے کچھ اور ٹویسٹ؟ یہ جاننے کے لیے تو آپ کو جڑے رہنے پڑے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم لے کر آئیں گے اس کی نئی ایپیسوڈز۔ تو پھر انتظار کیجیے اور اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ کہانی کیا ٹویسٹ لیتی نظر آ رہی ہے۔
جڑے رہے گا ہمارے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. السلام